अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। BA-TY और BSc-SY ये हमारे डिग्री का आखिरी साल है और यूनिवर्सिटी ने BA और BSc-SY से एक नया मज़मून आप लोगों को मुतारुफ़ कराया था जिसका नाम था स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, जिसका मकसद ये था कि आप तलबा व तालिबात में ख़ुद एतमादी के साथ साथ ख़ुद कफ़ालत के जज्बे बेदार हो और आप तालीम के दौरान डिग्री के बाद जो हायर एजुकेशन है उस हायर एजुकेशन को हासिल करते हुए आप ख़ुद कफ़ील बने या तालीम को हासिल करते करते आप पार्ट टाइम जॉब जिसे हम कहते हैं उसके ज़रिए से ख़ुद कफ़ील बने। इस मकसद के तहत स्किल इन्हांसमेंट कोर्स मुतारुफ़ कराया गया। उमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारे तलबा व तालिबात ग्रेजुएशन की तकमील के बाद माशी मैदान में बहरान का शिकार हो जाते हैं और उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि वो मुस्तक़बिल में अपने माशी मसाइल को किस तरह हल करें। लिहाजा यूनिवर्सिटी ने ये तय किया कि कुछ कोर्स इस तरह हो कि तलबा व तालिबात को अपनी ग्रेजुएशन की तकमील के बाद या ग्रेजुएशन की तकमील के दौरान ही ऐसे कोर्स से मुतारुफ़ कराया जाए जो उनमें माशी एतबार से एक ख़ुद एतमादी पैदा हो। लिहाजा तमाम मज़ामीन में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के नाम से इस पेपर का इनेकाद किया गया, इस पेपर को शुरू किया गया, इस पेपर से आप लोगों को मुतारुफ़ किया गया या ये पेपर आप लोगों पर लाजिम किया गया है। सभी मज़ामीन की तरह उर्दू मज़मून में भी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स पढ़ाया जा रहा है और उसके लिए हमने जो है सहाफ़त का मौज़ू मुंतख़ब किया है। सहाफ़त यानी जर्नलिज़म, ये एक ऐसा मौज़ू है जिससे आप वाबिस्ता होकर अपनी माशी कफ़ालत खुद कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आज का दौर ये इलेक्ट्रॉनिक का दौर है और इस दौर में जर्नलिज़म की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। हुकूमतों का मिनटों में बनना और बिखर जाना और दुनिया भर की खबरें एक मुकाम से दूसरी मुकाम तक पहुंच जाना, ये जर्नलिज़म की तरक्की का सबसे इंतहाई ऊंचा मदार है। इससे वाबिस्ता होकर, जर्नलिज़म से वाबिस्ता होकर जर्नलिज़म के मुख्तलिफ जो शाख हैं, विंग्स हैं, जैसे हम अखबार का जब मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अखबार जो है न सिर्फ खबरों का मजमूआ है बल्कि अखबार के अंदर दिगर और भी बहुत सारी बातें शामिल होती हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि आज का अखबार कम एक तरह का मैगज़ीन ज़्यादा होता है। उसमें मुख्तलिफ मज़ामीन होते हैं, मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। हम देखते हैं कि सियासी कॉलम अखबार में मुख्तलिफ तबसरों के तहत शाया होता है सियासी मौज़ूआत पर, तो माशी कॉलम में माशियत पर मुबनी मालूमात शाये होते हैं। सैर व तफरीह के नाम से भी एक कॉलम शाये होता है और उसके साथ साथ बच्चों की दिलचस्पी पर मुबनी सफ़ात भी होते हैं। ख़वातीन के
موضوعات جیسے خانہ داری ہے اور دیگر باتیں ہوتی ہیں، ان پر بھی مشتمل صفحات اکثر اخبار میں شامل کیے جاتے ہیں۔ قانونی رائے بھی شائع کی جاتی ہے اور طب سے متعلق معلومات بھی اخبارات میں شائع ہوتی ہیں۔ یہ الگ الگ اور مختلف جو موضوعات ہوتے ہیں، ان موضوعات کو لکھنے والے بھی مختلف الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو مختلف موضوعات پر مضامین قلم بند کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، ان کے اپنے الگ الگ ماہرین ہوتے ہیں۔ وہ ماہرین اخبار سے وابستہ ہو کر مختلف قسم کی معلومات یا اس موضوع سے متعلق ڈھیر ساری معلومات اخبار میں لکھتے ہیں۔ اس قسم کے مضامین لکھنے کے لیے اخبار اس کی صلاحیت کے مطابق انہیں مشاہد عطا کرتی ہے، انہیں جو ہے پیکیج دیتی ہے کہ آپ اتنی کالم لکھیے، آپ کو اتنی رقم دی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی یا تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی جرنلزم سے، صحافت سے وابستہ ہو کر معاشی میدان میں خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک مضمون کو اختیار کر کر، چلیے اگر آپ جو ہے تفریحی مضمون کو اختیار کرتے ہیں تو اس مضمون کو اختیار کر کے آپ اس سے متعلقہ معلومات حاصل کر کے، اس سے متعلقہ اسٹڈی کر کر، اس پر ریسرچ کر کر، تحقیق کر کر آپ جو ہے خوبصورت مضامین لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کے قلم کی شہرت ہو جائے گی، آپ کے طرز کو قبول کیا جائے گا، آپ کی معلومات کو سراہا جائے گا، تب آپ سے بہت سارے اخبارات بذات خود جو ہے رابطہ قائم کریں گے اور آپ کو اس کا بہترین مشاہد عطا کریں گے، بہترین نغم عطا کریں گے، بہترین نعم البدل عطا کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا آسان ذریعہ ہے جس میں آپ وابستہ ہو گئے، جس سے آپ وابستہ ہو کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نہ صرف معاشی اعتبار سے، بلکہ اگر آپ جرنلزم سے وابستہ ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ کی معاشیت پر اثر پڑتا ہے بلکہ آپ کی شہرت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے کالم نگار ہیں جن کا نام اتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ جب ہم اخبار کو کھولتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے، جب اپنے ہاتھ میں ہم اخبار لیتے ہیں اور اس کالم نگار کا جب نام ہمارے سامنے آتا ہے تو نام ہی جو ہے اس کالم میں دلچسپی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ان کی اپنی صلاحیتیں، یہ ان کی اپنی خوبیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی مضمون سے وابستہ ہو کر بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کا مضمون اس قابل ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بشوق پڑھیں۔ تو بات یہ ہے کہ نہ صرف معاشی اعتبار سے بلکہ آپ کی شہرت بھی جو ہے اخبار کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف مقامات تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں جہاں تک اخبار پہنچتا ہے، جہاں جہاں تک اخبار کی پہنچ اور رسائی ہوتی ہے، وہاں وہاں تک جو ہے آپ کی شہرت ہوتے رہتی ہے۔ تو یہ ایک دوسرا فائدہ ہو گیا آپ کو جرنلزم سے وابستہ ہونے کا۔ ایک تو آپ خود کفیل بھی ہو سکتے ہیں، دوسرا آپ کی شہرت بھی ہو سکتی ہے، تیسرا جس مضمون کو آپ نے اختیار کیا ہے اس مضمون سے متعلقہ معلومات آپ کو اس کالم کے لکھنے کے بہانے آپ کے مطالعے میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان صحافت سے وابستہ ہونے کے سبب معاشی اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے طلباء کا جو ہے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو بات ہو گئی کہ آپ کا صحافت سے وابستہ ہو کر کیا فائدہ ہوتا ہے، کہ ہم نے کیوں اس سبجیکٹ کو چوز کیا، ہم نے اس مضمون کو کیوں اختیار کیا، اس سے کیا طلباء کو فائدہ ہوتا، یہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ صحافت کسے کہتے ہیں، صحافت کے معنی کیا ہے، جرنلزم کسے کہتے ہیں۔ یوں تو آپ اور ہم صبح اخبار پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں اور جو اخبار ہوتا ہے وہی صحافت کہلاتا ہے۔
اگر ہم اس کی تعریف دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایسا مطبوعہ مواد، ایسا پرنٹڈ میٹر، ایسا مطبوعہ مواد جو مقررہ وقفے سے بار بار شائع ہوتا ہے، اسے صحافت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، آپ صبح سویرے مقررہ وقت پر ہمارے ہاتھ میں اخبار مل جاتا ہے، روزانہ وہ اپنے مقررہ وقت پر پرنٹ ہوتا ہے، اور سردی ہو، گرما ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، ہم جو ہے صبح اپنے چائے کے ناشتے پر، اپنی میز پر اس اخبار کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اخبار جو ہوتا ہے مقررہ وقفے سے بار بار شائع ہوتا ہے، تو یہ جو ہے صحافت کہلاتا ہے۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ جریدے ہوتے ہیں، وہ بھی مقررہ وقفے سے بار بار شائع ہوتے ہیں، جن میں ادبی مضامین ہوتے ہیں، ادبی خبریں ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی صحافت کہلاتا ہے؟ ہاں، لیکن وہ ادبی صحافت کہلاتا ہے۔ یعنی ایسی صحافت جس کا تعلق ادب سے ہو، وہ ادبی صحافت کہلاتا ہے، اور ایسی صحافت جس کا تعلق خبروں سے ہو، وہ جرنلزم یا صحافت کہلا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ صحافت کی ابتدا کب سے ہوئی؟ صحافت کی ابتدا اس وقت سے شروع ہوگی جب سے آدمی اپنے خیالات کو لفظوں میں سمو کر دوسروں تک پہنچانے کا قابل ہو گیا، تب سے ہی صحافت کی ابتدا ہوگی۔ صحافت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی خبر کو دوسروں تک پہنچانا، اطلاع کو، خبر کو، معلومات کو دوسروں تک منتقل کرنا بھی جو ہے صحافت کہلاتا ہے۔ اور انسان جب سے اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی معلومات کو لفظوں میں پرو کر دوسروں تک پہنچانے کا قابل ہوا، تب سے ہی جو ہے صحافت کی ابتدا ہوئی۔ صحافت دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو صحیفے سے ماخوذ ہے۔ صحیفہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو کہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس لفظ کا تذکرہ آ چکا ہے۔ صحیفہ، اللہ رب العالمین نے جب یہ کائنات کو بنایا، اور کائنات کو بنانے کے بعد بنی انسان سے اس کو سجایا، تب اللہ رب العالمین نے بنی انسان کی فلاح و بہبودگی کے لیے، انہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، انہیں گناہوں سے بچانے کے لیے اپنے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء علیہ السلام کا نزول کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے اس کائنات کو صراط مستقیم پر چلنے کا درس دیا، فلاح و بہبودگی کا درس دیا، انسانیت کا درس دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی مدد کے لیے رب العالمین وقتاً فوقتاً صحیفوں کا نزول کرتا رہا۔ ویسے آسمانی 4 کتابیں تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء جو دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفوں کا نزول فرمایا، اور ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کا طرز، طریقہ، تعلیمات، عبادت اور شرک سے بچنے کے جو ہے معلومات بھیج دیتا تھا، تاکہ انسانیت کی رہنمائی ہو۔ لہذا صحیفہ یہ جو لفظ ہے، یہ قرآن سے ماخوذ کیا گیا، قرآن سے لیا گیا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء علیہ السلام پر صحیفوں کا نزول کرتا رہا۔ مقصد کیا رہا؟ اچھا، یہ بھی وقتاً فوقتاً مقررہ وقت پر ایک نبی آیا، ان کے پاس آیا، دوسرے نبی آیا، ان کے پاس صحیفہ آیا، اور جو ہے صحیفوں کا یہ نزول انسانیت کی فلاح و بہبودگی کے لیے ہوتا رہا۔ اور قرآن تو خیر آسمانی تو خیر 4 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، اور سب سے مقدس ترین اور سب سے عقیر اللہ کا کلام اللہ یعنی قرآن شریف ہے۔ تو صحیفہ لفظ قرآن سے نکلا ہے، قرآن میں آیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ صحافت صحیفے سے ماخوذ ہے، اور صحیفہ جو لفظ ہے، صحیفے کا تعارف جو ہے، وہ قرآن سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اب صحافت کے اور معنی کیا ہیں، اور صحافت کا زندگی میں کیا استعمال ہے، صحافت کی ضرورت کیا ہے، اس بات کو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم دوسرے لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔